अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शर्मी मौसम फखर में कुछ आमद। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान अडयाला जेल में रहेंगे। जनाब, ये है वो नतीजा जो कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के ऐलानात के बाद मेरे सामने आया है या मेरी समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप इन इंतखाबी नताइज को अदाद शुमार की रोशनी में देखें, 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के साथ इसका तकाबली जायज़ा लें या माजी की ट्रेडिशंस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रजेक्टरीज को फॉलो करें, या आप ये बयानिया कि जनाब कल के इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड टूट गए, अगर आप इसको भी दुरुस्त मान ले तो नतीजा वही रहेगा जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया। यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगी और जनाब इमरान खान अडयाला जेल में ही रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और नतीजा भी है जिसने कल के ज़िमनी इंतखाबात से इस बात को अखज़ कर दिया है कि ये जो तीनों के तीनों इंतखाबी नताइज जिनके जिक्र मैंने भी आपके सामने किया है, ये तीनों के तीनों इंतखाबी नताइज उस एक इंतखाबी नतीजे के साथ लिंक्ड हैं जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने नहीं किया। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि वो नतीजा कौन सा है, किस से मुंसलिक है और उस नतीजे के इतने ज़्यादा असरात किस तरह नुमदार हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के कत्ल की साजिश के बयानिए की। और ये साजिशी बयानिया अचानक मंजर आम पर ना सिर्फ आता है बल्कि ये सोशल मीडिया की इस तरह जीनत बन जाता है कि हर एक जगह पर आपको इसी बात का इजहार नजर आता है। और ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के माहौल के आगाज़ के ऊपर ही जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी इलेक्टोरल कैंपेन को आगे बढ़ाती है, उसके साथ साथ ही जनाब इमरान खान और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर किए जाने वाले मुबैना कातलाना हमले और इस कातलाना हमले की जिम्मेदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर जनरल आसिम मुनीर साहब पर फिक्स किए जाने का आगाज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। और इस बात की तस्दीक आज एक पोस्ट से हुई जो कि सोशल मीडिया ऐप एक्स के ऊपर आई सामने। और ये जो सोशल मीडिया पोस्ट थी ये शेयर की थी साबिक मर्द अव्वल जनाब मुराद सईद साहब की तरफ से। और मुराद सईद साहब ने अपनी इस पोस्ट के अंदर जिसकी तवालत यकीनी तौर पर ये जो मेरे सामने सफ़हात पड़े हैं ये 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये इनकी पोस्ट। और अगर आप इस पोस्ट का इसका जायज़ा लें तो ये सारी की सारी कहानी ना सिर्फ खुल के सामने आ जाती है बल्कि पता चल जाता है कि असल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है और वो कौन सी हिकमत अमली लेकर आगे चल रहे हैं। इस तवील तरीन पोस्ट के आगाज़ पर ही इमरान खान साहब पर होने वाले मुबैना कातलाना हमलों की ना सिर्फ एक उसकी तफसीलात बताई जाती हैं बल्कि एक एक हमले के हवाले से या एक एक खदशे के हवाले से तफसीलात का भी जिक्र किया जाता है। और तकरीबन 4 सफ़हात गुजरने के बाद असल मुद्दा सामने आता है जहां पर मुराद सईद साहब इस सारी की सारी कहानी का भेद खोलते हैं और वो इन अल्फाज में इसका जिक्र करते हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की अदालती पेशियों और रैलियों के दौरान जैसा रवैया रियासती इदारों की जानिब से रखा गया, जैसे उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई और हमारी ज़ाती सिक्योरिटी निज़ाम को भी बार बार मफलूज किया गया, हमारे लोगों को बार बार उठाया गया, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि रियासत इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और अब जबकि बुशरा बीबी के टेस्ट में इतनी ताख़ीर के बावजूद ये वाज़ेह है कि उनके खाने में कोई ऐसी चीज़ मिलाई गई है जिससे उनकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं और ऐन मुमकिन है कि ये असरात आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी के लिए भी मुज़र साबित हों। इमरान खान की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के हवाले से कोई दो राय नहीं रह जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि कैसे रोज़ाना कुछ टाउट्स के ज़रिए लपेट लपाट कर धमकियाँ दी जाती हैं, तो कैसे ही इन्हीं और इन्हीं जैसे दीगर टाउट्स की जानिब से इनके और बुशरा बीबी की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के हवाले से बयानिया भी बनाया जाता है। मकसद एक है, अवाम को कन्फ्यूजन में रख कर अपना मकसद पूरा करना। मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि इनके बयानियों और इनकी तशरीहात में उलझने और अपने आज की फ़िक्र में रहने की बजाय ब्रॉडर पिक्चर पर नज़र रखें। अवाम का मफाद, वतन के साथ वफादारी अगर किसी की सियासत की तरजीह नहीं भी है तो याद रखें, ये जुमले आपने बड़े गौर से सुनने हैं, अवाम का मफाद,
وطن کے ساتھ وفاداری اگر کسی کی سیاست کی ترجیح نہیں بھی ہے، یعنی وہ یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور وہ براڈر پکچر دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ پاکستان کی سیاست سے آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتے اور ریاست کے ساتھ آپ کی وفاداری بھی مشکوک ہو چکی ہے، تب بھی آپ کو کیا کرنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں تو یاد رکھیں ان فیملی انٹرپرائزز میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ آج جو ہیں اور کل اگر کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں تو اس کا دار و مدار صرف عمران خان کے نظریے پر ہے۔ خان صاحب کی ناحق قید، ان کی زندگی کو لاحق خطرات کا ذکر کریں، ان کے تحفظ کا سوال اٹھائیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی ریاستی تحویل میں ہیں، بنی گالہ سے لے کر اڈیالہ تک کا کنٹرول ISI کے پاس ہے۔ میں صاف اور واضح الفاظ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا اعادہ کر چکا ہے۔ عوامی ری ایکشن کے پیش نظر یہ منصوبہ سلو پوائزننگ کے ذریعے بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بتدریج بگڑنا شروع ہوگی۔ تاثر یہ دیا جائے گا کہ عمران خان ڈپریشن کا شکار تھے اور اس سبب خدا نخواستہ حرکت قلب بند ہونے سے ہلاک ہوئے یا خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے۔ بہرطور اس منصوبے پر عمل درآمد متعدد مرتبہ کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے اور کسی کو اس معاملے میں کوئی گمان نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کوشش جاری رہے گی۔ اب یہ جو میں نے آپ کو طویل ترین پوسٹ کا ایک اقتصاب آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ صرف اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں اب کلیئرٹی کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اب اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ اگر اس نے اپنی پولیٹیکل ریوائول کو آگے بڑھانا ہے یا اس کو اپنی ریوائول چاہیے، تب انہیں عمران خان یا بشرا بی بی دونوں میں سے کسی ایک کی لاش چاہیے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جناب مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو جیسے جیسے ان انتخابی عمل کا آغاز ہوتا ہے اور خاص طور پر اس ضمنی انتخاب کا، تو بشرا بی بی اور عمران خان کی جان کو لاحق خطرات کا ذکر نہ صرف بہت ہی زیادہ تواتر کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ اس بات کا ذکر خود عمران خان صاحب ایک سے زائد مرتبہ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ہارپک دیا گیا۔ کیا وجوہات تھی؟ اور اگر آپ کو ان وجوہات کی تلاش ہے تو پھر آپ کو کل ہونے والے ضمنی انتخابات کے اوپر پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو نظر میں رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 8 فروری کے ہونے والے انتخابات میں جو ٹوٹل ٹرن آؤٹ آیا تھا، اور چونکہ وہ ملک گیر انتخابات تھے، صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ تھے، تو وہاں پر جو مجموعی ٹرن آؤٹ تھا وہ 41.6% تھا الیکشن کمیشن کے ریکارڈز کے مطابق۔ اور یہ ایگریگیٹ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک حلقے کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 41.6 رہا، یہ ایک ایوریج ٹرن آؤٹ نکالا گیا ہے۔ کسی حلقے میں یہ ٹرن آؤٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کسی حلقے میں یہ ٹرن آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 41.6% لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے تھے اور باہر نکل کے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ اور جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس سے پہلے عمران خان صاحب کے لیے ایک سمپتھی ویو چلی تھی، کیونکہ ان انتخابی نتائج سے پہلے ہنگامی بنیادوں پر عمران خان صاحب کو 3 مقدمات میں سزائیں دی گئی تھیں۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی تھی، توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی تھی، اور عدت کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک ری ایکشنری فضا نہ صرف پیدا ہوئی تھی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر انتقامی جذبات کے ساتھ منظر عام پر بھی آیا تھا اور انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو ووٹ دیے تھے۔ کل ہونے والے ضمنی انتخابات کی سگنیفیکنس پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ پنجاب میں ہی پاکستان تحریک انصاف کا سارے کا سارا جو انتخابی دھاندلی کا بیانیہ ہے وہ بیس کرتا ہے۔ کل کے انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا وہی ووٹر جو پہلے ایک نفرت کی بنیاد پر یا انتقام لینے کے لیے باہر نکلا تھا، اگر وہ کل کے انتخابات میں باہر نکلتا تو مسلم لیگ نون نے جو پنجاب کے اندر 12 میں سے 11 نشستیں حاصل کی ہیں تو وہ 12 کی 12 انتخابی نشستیں ہارنے کی پوزیشن میں آ سکتے تھے اگر وہی سمپتھی ویو کو برقرار رکھا جاتا تو، کیونکہ وہ سمپتھی ویو برقرار نہیں تھی۔ اس لیے کل ہونے والے انتخابی نتائج، انتخابی عمل کا جو ٹرن آؤٹ سامنے آ رہا ہے وہ ہے تقریباً 19%، یعنی یہ وہ ٹرن آؤٹ ہے
ہے جو ایوریج ٹرن آؤٹ ہے جو 8 فروری کے انتخابی ٹرن آؤٹ کا بھی نصف سے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جتنی بڑی تعداد میں 8 فروری کو باہر نکلا تھا وہ کل باہر نہیں نکلا۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی کل لاہور میں ہونے والے یا پنجاب میں ہونے والے ان تمام ضمنی انتخابات میں irrelevant رہی، حتیٰ کہ پنجاب کے پریزیڈنٹ جناب حماد اظہر صاحب جو کل لاہور میں موجود تھے اور اب اپنی خود ساختہ نظر بندی بھی ختم کر چکے ہیں اور وہ منظر عام پر آ بھی چکے ہیں، انہوں نے بھی لاہور کے کسی ایک انتخابی حلقے میں جا کر کسی ایک ایسے پولنگ سٹیشن پر جا کر جہاں پر پولنگ ہو رہی ہو نہ انہوں نے اپنا کوئی فوٹو شوٹ کرایا ہے نہ ہی انہوں نے اپنی کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، ماسوائے ادھر ادھر سے موصول ہونے والی جو سوشل میڈیا پوسٹ تھی صرف انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ان تمام چیزوں کو شیئر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری جیسے ایک اور انتخابی بیانیے کی اس کو ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو منظر عام پر لے کے آتے، ان کے اندر وہ انتقامی جذبات کو بھڑکاتے اور وہ اپنے اسی ایک ریئیکشنری جو ہے نا ویو لینتھ میں باہر نکلتے اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالتے۔ میری نظر میں یہی اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، لیکن اصولی طور پر ایسا نہیں ہو پایا۔ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر جو سزا ملی ہے وہ سزا کا جو فیصلہ ہے وہ ان انتخابات سے پہلے آ جائے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر نکل کر اس انتخابی کیمپین کو لیڈ کریں گے تو ورکر جو ہے وہ موٹیویٹ بھی ہوگا اور ورکر کے موٹیویٹ ہونے کے نتیجے میں پولنگ سٹیشن بھی بھر جائیں گے اور یہ ڈبے بھی بھر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے اندر حکومت کی یقینی طور پر اپنی کوئی اسٹریٹجی بھی موجود تھی اور اس کے لیے پلان بی کو تیار کیا گیا تھا اور وہ پلان بی تھا سمپتھی ویو کو دوبارہ بھڑکانے کا عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ کی زندگی کو لاحق خطرات کی بیس پر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور وہ چونکہ پاکستان کے اندر شخصیت پرستی عروج پر ہے، لہٰذا وہ شخصیت پرستی کے چکر کے اندر اگر عمران خان صاحب کی زندگی کو لاحق خطرات کے بیانیے کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹر اور سپورٹر بائے کر لیتا تو وہ یقینی طور پر پولنگ سٹیشنز پر آتا اور ووٹ ڈالتا، لیکن اس نے بھی اس نیریٹو کو بائے نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل پولنگ سٹیشنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اتنی بڑی تعداد میں یا اس تعداد میں سامنے ہی نہیں آیا جہاں پر آنچہ مثال دیتا ہوں آپ کو۔ لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں سے شعیب صدیقی صاحب الیکشن لڑے تھے اور شعیب صدیقی صاحب کا 8 فروری کو مقابلہ کیا تھا حافظ ذیشان رشید صاحب نے۔ حافظ صاحب نے بہت ہی اچھا اس انتخابی سیاست کے اندر پہلا الیکشن انہوں نے لڑا اور پہلا الیکشن 8 فروری کو لڑا تھا انہوں نے علیم خان صاحب کے مقابلے میں جو استحکام پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، اور اس جماعت کے اندر ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیزنڈ پولیٹیشین کا مقابلہ ایک نوجوان کے ساتھ تھا، ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے ساتھ تھا، کیونکہ حافظ رشید کو میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان انتخابات کے اندر جو علیم خان صاحب ہیں 8 فروری کو وہ جیتتے ہیں 51,000 ووٹ لے کر صوبائی اسمبلی کی نشست، جبکہ حافظ ذیشان جو ہے وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں تقریباً 47,000 سے کچھ زیادہ۔ یہ میں آپ کو راؤنڈ فگر کے بتا رہا ہوں کہ 51,000 لیے علیم خان صاحب نے اور 47,000 لیے حافظ ذیشان صاحب نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ ذیشان صاحب نے اس انتخابی سیاست میں اور اس حلقے میں جو ان کی آبائی رہائش گاہ بھی نہیں ہے وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے علیم خان کو ناکوں چنے چبوائے اور صرف 4,000 ووٹوں کی برتری سے علیم خان صاحب یہ الیکشن جیت پائے۔ لیکن اب یعنی کل ہونے والے بائی الیکشنز میں علیم خان میدان عمل میں موجود نہیں تھے، شعیب صدیقی صاحب یہ الیکشن لڑے تھے اور شعیب صدیقی صاحب نے کم و بیش اتنے ہی ووٹ لیے جتنے علیم خان نے لیے تھے۔ علیم خان نے کتنے لیے تھے؟ علیم خان نے لیے تھے 51,000، جبکہ اس مرتبہ شعیب صدیقی صاحب نے ووٹ لیے ہیں 47,000 اور 47,000 وہی ووٹس ہیں جو پچھلی مرتبہ حافظ ذیشان نے لیے۔ لیکن حافظ ذیشان اگر اپنا وہی ووٹ بینک برقرار رکھتا 47,000 کا تو یہ
یہ الیکشن حافظ ذیشان نے جیت جانا تھا، لیکن حافظ ذیشان کو اس مرتبہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ پڑے ہیں 21,000۔ اب 21,000 کا 47,000 کے ساتھ جو گیپ ہے اب وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور تقریباً حافظ ذیشان صاحب کو 18,000 ووٹوں سے شکست ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ ذیشان صاحب کا ووٹ بینک میں کمی آئی، جبکہ ووٹ بینک میں شعیب صدیقی صاحب کی بھی کمی آئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے بھی ووٹوں میں کمی آئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹوں میں جو کمی ہے وہ بہت ہی زیادہ نمایاں ہے۔ اور یہ ایک جس میں آپ سے کہتا ہوں ایک ٹیسٹ کیس کے اگر طور پر آپ اس کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام انتخابی حلقوں کا جائزہ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی ایک پروجیکشنز نظر آئیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نہیں نکلا، جس کو نکالنے کے لیے یہ موت کے ڈراموں کو کریٹ کیا گیا تھا۔ اب چونکہ یہ سب کچھ فلاپ ہو گیا، انتخابی نتائج سامنے آ گئے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگوں نے یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو فیصلے تھے اس کے ریئیکشن میں آ کر ووٹ دیا، اور اب چونکہ ایسی سچویشن نہیں تھی لہٰذا یہ گراؤنڈ جو ہے وہ ایون بھی ہوگی اور پوائزڈ بھی ہوگی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون نے اپنی اس پوزیشن کو ریٹین کر لیا، جس کی بیس پر میں آپ کے سامنے یہ انتخابی نتیجہ رکھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، مریم نواز وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور عمران خان جیل میں رہیں گے، اور اس کی وجہ ہے نواز شریف۔ اب یہ جو چوتھا نتیجہ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا وہ تھا اسی حوالے سے کہ نواز شریف صاحب نے انفیکٹ اسی ایک بات کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے اندر، اور وہ ایک ایسا انتخابی نتیجہ ہے جو ان 3 انتخابی نتائج کو برقرار رکھنے میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔ یعنی نواز شریف ہی شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کی گارنٹی ہے، نواز شریف ہی مریم نواز کو چیف منسٹر پنجاب رکھنے کی گارنٹی ہے، اور نواز شریف ہی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کی گارنٹی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی ایک انتخابی نتائج کی بیس کے اوپر اب مسلم لیگ نون اپنا ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنے جا رہی ہے، اور یہ بات بتانے جا رہی ہے کہ قبل از الیکشن کیے جانے والے غلط فیصلوں کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو ایک سخت ترین دھچکا پہنچا تھا، اور وہ دھچکا ان کے لیے ناقابل قبول ہے، اور اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ججز کو کس نے مجبور کیا تھا کہ جناب وہ قبل از وقت یا تمام تر قواعد کے برخلاف جناب عمران خان صاحب کو سزائیں دیں، کیونکہ اس سزا کا جو نقصان ہے وہ مسلم لیگ نون خاص طور پر نواز شریف صاحب کو بھگتنا پڑا تھا۔ لہٰذا ان کے لیے یہی ایک ایسی بنیاد ہے جس کی بیس کے اوپر وہ اپنے نئے پولیٹیکل نیریٹو کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو باقی 3 نتائج کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہو سکتی ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔